हेलो गाइस, मसीह यीशु में आप सब लोग की सलामती हो। खुदा पाक के हुज़ूर में शुक्रगुज़ारी करते हैं इस मौका और इस घड़ी के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। और आज फिर हम खुदा के कलाम के बारे में सीखेंगे और खुदा के बंदा पास्टर जहाँज़ेब यूसुफ साहब से बाइबल मुक़द्दस की जो अहमियत है, इसके बारे में बात करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस की जो अहमियत है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या है? जी सर। मसीह में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस जो कि हम मसीही लोगों के ईमान की किताब है और दुनिया जहां के तकरीबन 2.5 अरब लोग मसीही लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हैं। बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा का ला तब्दील, बाइख्तियार और मोतबर कलाम है, इसके बारे में लिखा है। मुकद्दस पतरस लिखता है कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज्यादा मोतबर ठहरा। बेशक खुदा का कलाम हर रोज हमारे लिए ताज़ा है, हर रोज हमारी बरकत के लिए है, हर रोज हमारी तलीमो तरबियत के लिए है, हर रोज हमारी रहनुमाई के लिए है। इसलिए खुदावंद खुदा जिसका ये कलाम है, उसने खुद फरमाया है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उस सब पर तू इतियाद करके अमल कर सके, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इतियाद करके अमल कर सके, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यानी हम जो मसीही लोग हैं, हमारी जो कामयाबी है, हमारी जो खुशहाली है, हमारी जो बरकत है, वो इस किताब से जुड़ी हुई है। यानी ये जो खुदा का कलाम है, ये हर रोज हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए जो खुदा के लोग हैं, जैसे कि जब हम यिर्मयाह का सहीफ़ा पढ़ते हैं, तो उसके 15वें बाब की 16वीं आयत मुबारक में लिखा हुआ है, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। खुदा का बंदा अय्यूब अपने सहीफे में लिखता है खुदा के कलाम के बारे में कि तेरी बातों को मैंने अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस लिखता है कि तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो खुदावंद खुदा ने ये फरमाया है कि जिन बातों का हुक्म मैं आज तुझे देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। यानी ये जो खुदावंद खुदा का कलाम है, खुदावंद खुदा जो कलाम करने वाला खुदा है, उसने खुद कहा कि जिन बातों का हुक्म मैं आज तुझे देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। और मैं अक्सर ये बात अपने मसीही बहन भाइयों के साथ करता रहता हूँ। जहाँ भी जाकर मुझे खुदा के कलाम को सुनाना होता है, तो मैं अक्सर अपने मसीही बहन भाइयों से इस बात को शेयर करता रहता हूँ कि ये जो आयत मुबारका का हिस्सा है, खुदा ने फरमाया है कि जिन बातों का हुक्म आज तुझे देता हूँ, तेरे दिल पर नक्श रहें। तो मैं अक्सर अपने मसीही बहन भाइयों से इस बात को शेयर करता हूँ कि ये आयत मुबारका का जो हिस्सा है, ये पेरेंट्स के लिए है, वालदेन के लिए है, यानी माँ बाप के लिए है।
خداوند خدا ماں باپ سے مخاطب ہے کہ جن باتوں کا حکم میں آج تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. اور آگے لکھا ہے اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. یعنی ہم جو ماں باپ ہیں سب سے پہلے یہ کلام ہمارے لیے ہے. یہ کلام اس لیے ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں روز بروز اتارتے چلے جائیں. خدا کا کلام روز بروز ہم اپنے آپ میں اپنی زندگیوں میں اتارتے چلے جائیں. خدا کا کلام روز بروز ہماری زندگی کا حصہ بنتا چلا جائے. خدا کا کلام روز بروز ہم میں رچتا باستا چلا جائے. خدا کا کلام روز بروز ہم میں رچتا باستا رہنا چاہیے تاکہ خدا کی جو پاک مرضی ہے وہ ہماری زندگیوں میں پوری ہو. لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ یہاں یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا کے کلام کی ہم مسیحی زندگیوں میں خدا کے کلام کی جو ہم مسیحی لوگوں کی زندگیوں میں ایک جنرل عام سی سرسری سی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے ہم جو خدا کے کلام پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ہم مسیحی لوگ جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے کلام کو اپنے ایمان کی کتاب مانتے ہیں. اس کے بارے میں نارمل ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی ہمارے مسیحی خاندانوں میں ہمارے مسیحی بہن بھائیوں میں جب ہم ہمارے مسیحی جو قوم ہے جب ہم مسیحی لوگوں کے گھر میں کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس کو خدا کے خادم کے پاس لے کے جاتے ہیں پاری صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں اپنے جو چرچ کے باؤ ہیں فادر ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہ اس خدا کے کلام کو لے کر بچے کو بیٹی کو بیٹے کو اس بچے کو بلیس کرتے ہیں برکت دیتے ہیں. بہت سے چرچز میں بہت سی کلیسیاؤں میں بچوں کو بپٹائز کیا جاتا ہے بپتسمہ دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے جب وقت آتا ہے کہ اب اس کی شادی کی جائے اس کو ایک اور زندگی کے ساتھ منسلک کر کے ایک خاندان کا حصہ بنایا جائے تو پھر ہمارے جو رہنما ہوتے ہیں پادری صاحب ہوتے ہیں یا فادر جی ہوتے ہیں وہ اس خدا کے کلام کے ساتھ ہی عہد و پیما کرواتے ہیں بلکہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر دلہا اور دلہن کا جو اقرار ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے اقرار کروایا جاتا ہے اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ جب تک موت ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کرے ہم خدا کے کلام کو سامنے رکھ کر اور اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک خدا اس زمین پر ہمیں زندگی دیتا ہے. اور اس کے بعد جب وہی مسیحی لوگ اپنی اچھی بلی زندگی جیسے بھی اس دنیا میں سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد وہ وقت آتا ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس زمین پر مسافر ہیں ہمارا اس زمین پر جو سفر ہے وہ عارضی ہے. تو جب مسیحی بندہ اس زمین پر اپنے سفر کا اختتام کرتا ہے یعنی وہ اس دنیا سے رحیلت کر جاتا ہے تو پھر خدا کے خادم کو بلایا جاتا ہے اور وہ اسی کتاب کو لے کر اسی کتاب کے ساتھ اس کو آخری رخصتی بھی دی جاتی ہے.
یعنی اس کتاب کی ایک ہم اہمیت مسیحی لوگوں میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی بچہ ہم مسیحی خاندانوں میں آنکھ کھولتا ہے، پہلی بار جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو اسی کتاب سے اسے بلیسنگ دلائی جاتی ہے۔ یعنی پہلی بار بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اسی کتاب کے مطابق، یعنی بائبل مقدس کے مطابق یا بائبل مقدس کے ساتھ اس کو بلیس کیا جاتا ہے۔ وہی بچہ، بیٹی یا بیٹا جب جوان ہوتے ہیں تو پھر اسی کے ساتھ اس کا نکاح بھی کیا جاتا ہے، یعنی نئی فیملی کا حصہ، ایک نئے خاندان کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اور پھر وہی شخص جب اس دنیا سے رحیلت کرتا ہے تو پھر اسی کے زیر سایہ اسے آخری رخصتی دی جاتی ہے۔ تو یہ اہمیت ہم مسیحی لوگوں کی زندگیوں میں بائبل مقدس کی ایک جرنل سی ہے، یعنی اس کے بغیر اس زمین پر جب آنکھ کھولنی ہے تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بلیسنگ ہے۔ جب نئے بندھن میں بندھنا ہے، ایک نئے خاندان کا حصہ بننا ہے، تو پھر بھی اسی کے وسیلے سے، اور پھر جب اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر بھی اسی کے ساتھ اس کو آخری رخصتی دی جاتی ہے۔ تو کیا میں یہ اکثر سوال کرتا رہتا ہوں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے کہ کیا خدا کا کلام ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہو، بیٹی یا بیٹا پیدا ہو، تو اس کو اس سے بلیس کروا لیا جائے اس کے ساتھ، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ اسی کو رکھ کر، اس کے اوپر ہاتھ رکھوا کر عہد و پیمان کروائے جائیں، اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کے ساتھ اس کو آخری جو رخصتی ہے، آخری جو غسل ہے دے کر، آخری رخصتی دے کر قبرستان میں دفنا دیا جائے۔ کیا خدا نے یہ کلام ان 3 موقعوں کے لیے ہی ہمیں دیا ہے کہ جب یہ 3 مواقع ہماری زندگی میں آئیں تو خدا کے کلام کو استعمال کر لیں؟ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہا کرتے تھے پنجابی میں کہ ایک جڑا بندہ ہے نا وہ 3 نہونیاں نہوندا ہے۔ پنجابی چ کہندے ہوندے کہ ایک جڑا بندہ ہے نا وہ 3 نہونیاں نہوندا ہے، تے اسی کہنا پاپا جی ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਨਹਾਉਣੀਆਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ कहना कि एक बारी तो उदों ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है, उसे गुस्ल दिया जाता है जब बच्चा पैदा होता है। ये एक खास गुस्ल होता है। और उसके बाद जब उसकी शादी होती है, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं खारे चाड़ना या खारे पाना बेटी या बेटे ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਜਾਂ ਦੁਲਹੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਸ ਗੁਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰਹੀਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਸਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਸ ਗੁਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਸਲ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹਾਉਣੀਆਂ नसीब ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। और हम जो मसीही लोग हैं तीनों मौकों पर हम खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, जब वो उसकी शादी होती है, और जब वो इस दुनिया से फिर वो रहीलत करता है। तो क्या खुदा के कलाम में ऐसे ही लिखा हुआ है कि जब कभी बच्चा आपके घर में पैदा हो तो खुदा के कलाम के साथ ब्लेस करवा लिया जाए, जब उसकी शादी हो तो इसके साथ उसका निकाह करवा लिया जाए, और जब वो इस दुनिया से जाए तो फिर इसके साथ ही उसे आखिरी रुखसती दी जाए? क्या खुदा ने ये कलाम इसीलिए दिया है? हकीकत में तमाम मसीही बहन भाइयों, जो आप इस खुदा के कलाम पर ईमान रखने वाले लोग हैं, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम सब इन बातों से वैसे तो बखूबी वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इतियाद करके अमल कर सके। यानी ये खुदा ने जो कलाम दिया है वो हमें इसलिए दिया है कि हम इस पर अमल करें।
یعنی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب خدا نے مقدس موسیٰ کے ساتھ بات کی تو اس سے کہا کہ جو باتیں میں تیرے ساتھ کرتا ہوں ان کو کتاب میں لکھ لے۔ اگر یہ باتیں صرف مقدس موسیٰ کے لیے ہوتی یا یہ باتیں صرف شمعیل نبی کے لیے ہوتی یا یہ باتیں یسایہ نبی کے لیے ہوتی تو پھر جب خدا نے ان کے ساتھ بات کر لی تھی تو بات ختم ہو جاتی، لیکن خدا نے ان کو کہا کہ جو میرا کلام ہے، جو میری باتیں ہیں، ان کو تم نے لکھنا ہے، اور اس وقت یہ باتیں تمہاروں کے اوپر لکھی جاتی تھی۔ اور آج ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس آج کے دور میں یہ خدا کا کلام مختلف فونٹ میں، کاغذوں اور بلکہ سافٹ ویئر جو ہمارے پاس ہیں، موبائل میں، کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، ان میں بھی خدا کا کلام ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ تو خدا نے یہ باتیں اس لیے لکھوائیں تاکہ جو بھی نسل اس زمین پر آئے، جو بھی لوگ اس کو پڑھیں، وہ اس کے وسیلے سے خدا کی مرضی کو جانیں، وہ اس کے وسیلے سے برکت ریسیو کریں، برکت پائیں، وہ اس کے وسیلے سے خدا کی اور زیادہ قربت و نزدیکی میں آ جائیں۔ یہ اس لیے باتیں لکھی گئیں، اور خدا کے کلام میں خدا کا بندہ اس لیے کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ کیوں رکھا بھائی؟ اس لیے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یعنی ہمارا خدا جس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں، مقدس ہیں، پاکیزہ ہیں کہ وہ بدی اور گناہ کو پسند نہیں کرتا اور نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو خدا کا بندہ جان گیا کہ ہمارا خدا گناہ کو، بدی کو، ناراستی کو، بے دینی کو پسند نہیں کرتا، تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے کلام میں سے جب پڑھا ہے، جب اس میں سے میں نے سنا ہے، تو میں نے تیرے کلام کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے کہ جو کچھ خدا، جو قادر مطلق خدا ہے، جو اس کو نہیں پسند اسے میں بھی پسند نہیں کروں گا۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں اس لیے رکھ لیا ہے تاکہ جو کچھ میرے قادر مطلق خدا کو پسند ہے میں وہی کروں گا، کیونکہ میری جان خداوند خدا کے ہاتھ میں ہے، اور میری جو زندگی کے دن ہیں ان کی تعداد بھی خداوند خدا ہی جانتا ہے۔ تو یہ خدا کا کلام جو ہے وہ محض ان 3 موقعوں کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ خدا کا کلام ہمیں ہر روز کے لیے دیا گیا ہے۔ خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے کہ میں نے تیری باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ یعنی خدا کا کلام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ روز بروز ہماری زندگیوں میں رچتا بستا چلا جائے، اور اس کلام کو روز بروز ہم اپنی زندگیوں میں لیتے چلے جائیں، اس کا اطلاق جو ہے اپنی زندگیوں کے اوپر کریں۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر ہمارے پاس ایک دلیری ہوگی۔ آپ کو پتا ہے دل میں رکھنے کا کیوں کہا گیا ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو؟ ایک آیت مبارکہ ہے کرسیوں کے خط 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، یعنی تھوڑا تھوڑا نہیں بلکہ کثرت، جس کا مطلب ہے بے شمار، بہت زیادہ۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، یعنی بہت زیادہ اس کو اپنے دلوں میں بسا لو۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے پاس ابلیس آ گیا، اور یسوع مسیح اس وقت روزے میں تھے، اور ابلیس شیطان یسوع مسیح کے پاس آ کر آزمانے کے لیے یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ تو یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا تھا؟
انسان سدا روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ کلام تھا جو یسوع مسیح نے پہلے سے یاد کیا ہوا تھا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اب اس نے میرے سے سوال کیا ہے، میں اب اپنے جو ہیکل میں ربی ہے، ہم جیسے کہتے ہیں پادری صاحب، پاسٹر صاحب، فادر جی، تو ان جو یہودی لوگ ہیں وہ اپنے جو روحانی رہنما تھے ان کو ربونی یا ربی کہتے تھے۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اب اپنے ربی یعنی ربونی کے پاس جاؤں گا، پادری صاحب کے پاس جاؤں گا، اس سے پوچھوں گا کہ میں اب اس کو کیا جواب دوں، بلکہ یسوع مسیح نے پہلے سے ہی خدا کے کلام کو یاد کیا ہوا تھا۔ یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا؟ کہا لکھا ہے، یعنی جو کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے یسوع مسیح اس لکھے ہوئے پر اعتماد کرتا ہے کہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے یہ ہم سبوں کے لیے لکھا گیا ہے، یہ ہر ایک شخص کے لیے لکھا گیا ہے۔ اور اس لکھے ہوئے کا آپ کو پتا ہے کیا اثر ہوا؟ ابلیس یسوع مسیح کو چھوڑ کر یعنی شکست خوردہ ہو کر چلا گیا۔ جب آدم کے پاس، ہوا کے پاس ابلیس شیطان آیا تھا تو ان کے پاس بھی خدا کا کلام تھا، لیکن وہ اس طور پر خدا کے کلام کو پیش نہ کر سکے کہ ابلیس کو شکست دیتے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے کہ انسان سدا روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو اگر آج ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام اس طور پر رچ بس جائے تو پھر جب بھی کوئی ابلیس شیطان کی طرف سے ہمارے سامنے آزمائش آئے، ہم اس آزمائش کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کر دیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے۔ خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو۔ جھگڑا کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو چک چک ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو بحث مباحثے ہوتے ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے ہاتھوں پائی تک کام پہنچ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ فائرنگیں بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، رشتہ دار ہی آپس میں ایک دوسرے کو مارنا اور گھائل کرنا اور قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایسے واقعات آج ہم روز خبروں میں سنتے ہیں، آئے دن محلوں گلیوں بازاروں میں دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے۔ ہم جو خدا کے کلام پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بات ہی اچھی نہیں کہ ہم جھگڑا کریں۔ لیکن اگر ایسا کوئی موقع آ جائے، ایسی کوئی آزمائش آ جائے، تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ مناسب نہیں خدا کا بندہ جھگڑا کرے۔ جب ہمارے دل میں یہ کلام ہوگا تو ہم اس جگہ پر اس کلام کو رکھ دیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت ہے، یہ جو ایبجوئیاں ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو جلانے والی باتیں ہوتی ہیں، جو چڑھانے والی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ جسم کی خواہشیں ہیں۔ تو یہ کس کی طرف سے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شیطان ابلیس کی طرف سے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا تو مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے۔ پر جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خدا کا جو کلام ہے وہ ایسے موقعوں پر رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا کے پاک مقدس کلام میں، افسیوں مقدس پالوس کا خط افسیوں کے نام اور اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت مبارکہ میں یوں لکھا ہے، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔
روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور مقدس پلوس کی طرف سے کلسیوں کے نام جو خط ہے اس میں 3 باب کی 16ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو، جب بھی کوئی ایسی آزمائش ہو، جب بھی کوئی اس طرح کی ہمارے سامنے بات آئے تو ہم کیا کریں؟ وہاں پہ خدا کے کلام کو پیش کر دیں۔ خدا کے کلام کو ہم نے اپنے دلوں میں اس لیے بسانا ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں اس لیے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی مانند، مقدس پلوس کہتا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ مسیح یسوع کا یہ مزاج تھا کہ جب ابلیس شیطان یسوع مسیح کے سامنے آیا تو اس نے خدا کے کلام کو، جو لکھا ہوا خدا کا کلام ہے، اس کو اس کے سامنے رکھ دیا، اس کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لکھے ہوئے کلام سے اس قدر ڈرتا ہے کہ آخر اسے یسوع مسیح کے سامنے منہ کی کھانا پڑی، اسے یسوع مسیح کو چھوڑ کر جانا پڑا، وہ شکست خوردہ ہو گیا، اسے دم دبا کر بھاگنا پڑا، کیونکہ وہ لکھے ہوئے خدا کے کلام کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی ہمارے پاس خدا کا وہی کلام ہے جو لکھا ہوا کلام ہے، اور آج بھی اس میں وہی قدرت پائی جاتی ہے جو اس وقت پائی جاتی تھی، کیونکہ خدا کا کلام کل، آج، بلکہ اب تک قائم اور دائم رہنے والا با اختیار کلام ہے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلام تمہارے ہمیشہ سامنے رہے، یہ تمہارے دلوں میں رہے، یہ تمہارے ذہنوں میں رہے۔ تو جب یہ ہمارے دلوں میں ہوگا، ہمارے ذہنوں میں ہوگا، ہمارے خیالوں میں ہوگا، ہماری سوچوں میں ہوگا، تو پھر یہ کلام ہمارے میں سے ہو کر اس کی جو قدرت ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اس لیے جتنے بھی مسیحی بہن بھائی ہیں، ہم جو خدا کا لکھا ہوا کلام ہے، یہ اس کو محض اپنی شلفوں کے اوپر نہ رکھیں، یا اس کو اس طرح بند پیک کر کے تو کسی ایسی محفوظ جگہ پہ نہ رکھ دیں جہاں پر ہمارا ہاتھ بھی بعد میں نہ پہنچ سکے، بلکہ لکھا ہوا کلام ہمارے لیے لکھا گیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اور اس کو اپنی زندگیوں میں روز بروز رچاتے اور بساتے چلے جائیں، تاکہ خدا کی جو پاک مرضی ہے وہ ہماری زندگیوں میں پوری ہو۔ لکھا ہوا کلام ہمارے ذہنوں میں، خیالوں میں، سوچوں میں، دلوں میں رہنا چاہیے، اور اسی چیلنج کو لے کر ہم ڈور ٹو ڈور بھی ویکینڈ پہ آتے ہیں، ہم دروازہ نوک کرتے ہیں، اور اندر سے جو بھائی بہن بچے نکلتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی بات کرنی ہے، کوئی ہمیں آیت مبارکہ سنائے، کیونکہ یہ جو لکھا ہوا کلام ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جن باتوں کا حکم میں آج تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ جب یہ ہمارے ذہن نشین ہوگا، ہمارے جب دلوں میں یہ رچ بس جائے گا، تو پھر کوئی بیماری، کوئی وبا، کوئی آزمائش اور کوئی بھی ابلیس کی چال ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ خدا کا کلام روز بروز ہماری زندگی میں رچتا باستا رہنا چاہیے۔ خدا حمد آپ کو برکت دے، اور میں آپ کے ساتھ یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے جو دا بائبل ٹی وی چینل بنایا ہے، یہ ایک کمیونٹی چینل ہے، یہ کسی خاص مشن کا، ڈینومینیشن کا چینل نہیں ہے، بلکہ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی وساطت سے، اس کے وسیلے سے، اس کے تھرو ہم جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کو ریچ کر سکیں، ان کے پاس جا سکیں، ان کی زندگیوں میں خدا کے کلام کی تحریک پیدا کی جا سکے، خدا کے کلام کو ان کی زندگیوں میں متحرک کیا جا سکے، اور ہم مختلف جو سوالات ہیں ان کے اوپر بھی بات
کیا کریں گے تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طور پر خدا کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور پھر دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، کیونکہ اسی میں ہماری برکت، کامیابی، خوشحالی اور ہماری شفا اور بقا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ وی آر دا بائبل بیسڈ پیپل اینڈ دا ہولی ٹرینٹی بلیورس۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جی خدا باپ کے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے زندگی بخش کلام مقدس کو نہ صرف مسیحوں کے لیے بلکہ یہ خدا کا جو زندہ مقدس پاک کلام ہے یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ یہ بائبل مقدس جو ہے یہ اس کی جو اہمیت ہے آج اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے خدا کے خادم کے وسیلے سے کہ ہمیں اس کلام کو اپنی زندگی میں ہر ممکن اول درجہ جو ہے وہ دینا چاہیے، اور جیسا کہ زبور نویس زبور نمبر 119 اس کی آیت نمبر 105 میں بیان کرتا ہے، یوں مرکوم ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جب اس کی راہ شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو ہم جو پیرنٹس ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اور نصیحت جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق کریں، تاکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس راہ پہ تو چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا چلے تو اس راہ پہ اس کی تربیت کر، اس کی نصیحت کر، تو وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور ہماری جو دا بائبل ٹی وی کی جو ٹیم ہے، دا بائبل ٹی وی کی جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ ضرور لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔